صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयतुल कुर्सी का पार्ट 2। और आज हम समझेंगे कि जिससे यहाँ जो सिफारिश और शफात की बात हो रही है उसको कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक इस तरह से कहा जा रहा है कि कौन है जिसकी जुर्रत है कि उसके सामने सिफारिश करे, यानी मंजिल क्वेश्चन का अंदाज है, इसमें थोड़ा रोब है, थोड़ा डांटने का अंदाज है कि हाउ डेयर यू, कि जो उस यानी वहां खड़े होके कोई अल्लाह ताला को ऑर्डर नहीं दे सकता कि अल्लाह ताला ये मेरा बंदा है तो इसके बारे में आपने ऐसे ऐसे और ऐसे करना है। तमाम इंसान उसके सामने हाजिर होंगे, मौत सब पे है, अंबिया को भी मौत आती है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सिर्फ रब की ज़ात है जो अल हई है, और वहां पे लोग ज़ाहिर है इस चीज को समझ जाएंगे। वहां अल्लाह ताला का कंट्रोल और ताकत और दर्जे की होगी। सिफारिश हम दुनिया में उसकी मिसालें देखते हैं, अच्छे कामों में भी सिफारिश होती है। जैसे फर्ज कीजिए कोई स्कूल में कोई अपनी सिफारिश से टीचर लगवा दे और वो देखे कि ये जो है वो स्टाफ एक कोई शिकायत कराए प्रिंसिपल से कि जो आपने नई टीचर रखी है ये वक्त पे नहीं आती, स्टूडेंट्स को सही लेसन नहीं दे रही है, ये शिकायतें हैं। लेकिन प्रिंसिपल कह दे कि नहीं नहीं ये मेरी बहन है तो अब इसको और चांस मिलेगा, इसको अभी जो है वो रहने दो, काम पे रहने दो, तो वो टीचर चुप कर जाए। तो क्या होता है कि यहाँ पे दुनिया में मिडल मैन होते हैं, हम किसी ना किसी तरह काम निकलवा लेते हैं, जहाँ और अच्छे कामों में भी सिफारिश हो सकती है। सिफारिश सिर्फ ज़ाहिर है बुरे कामों में नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये मिडल मैन सिफारिश शफात का कॉन्सेप्ट दुनिया में हमारे इंसानों में हमारे दौर में पाया गया। क़यामत के बारे में इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे ईसाइयों में ये कॉन्सेप्ट पैदा हुआ कि हज़रत ईसा को जो भी मान ले वो उसको बख्शवा लेंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सिर्फ मान लेना, उसके बाद आप जैसी मर्जी जिंदगी गुजारी, उनका कॉन्सेप्ट है। यहाँ से मुसलमानों में भी आया कि अल्लाह ताला आप यानी अमल जिंदगी कैसी भी कर लें, बहरहाल क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश कर देंगे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला किस अंदाज से इस चीज को लेके आ रहा है, चैलेंज कर रहा है कि मैं रहमान हूँ, मैं गालिब हूँ, ताकत वाला रब है। लेकिन उस यानी हमें एक बैलेंस दिख रहा है कि एक तरफ वो रहमत उसकी गालिब है लेकिन उसका डिसिप्लिन भी है, उसकी पकड़ भी है। तो कौन है जो आवाज उठाए, किसकी जुर्रत हो, जिसको रहमान इजाजत देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी के हदीस के मुताबिक अंबिया पर भी वो हैबत तारी होगी। और इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपके सामने एक हदीस शेयर करना चाहूँगी, उससे ये मजमून बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्क्रीन देख पाएंगे। हम यहाँ इसके ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके जो रावी हैं वो अनस बिन मालिक हैं, और हदीस नंबर किताबुल ईमान के चैप्टर में रहा, सही बुखारी और दूसरी सही बुखारी में तो आई है और किताबों में भी ये ऑथेंटिक हदीस आई है। इसका मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं। जो नबी अनस बिन मालिक ने रिवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों को जमा करेगा और वो उस रोज परेशान होंगे, और वो अपने अल्लाह से सिफारिश करवाना चाहेंगे कि वो हमें इस हालत से इससे निकाल दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस हालत से निकलने के लिए और इस सिफारिश के लिए, यानी वो मिडल पर्सन को ढूंढने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे कि ए आदम, जो कि बनी नूह के बाप हैं, आप बनी नूह इंसान हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथों से बनाया और आपके अंदर अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया था कि वो आपके आगे सजदा करें। तो आप अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश कर दीजिए और हम उससे कि शायद वो हमें इस हालत से निकाल दे जिसमें अभी हैं। तो हज़रत आदम जवाब देंगे, उन पे भी उस वक़्त हैबत का अमल तारी होगा कि मैं इस हालत में नहीं हूँ। फिर वो अपनी गलती याद करेंगे और फिर कि मुझे अपने रब के सामने जाते हुए शर्म आती है। तुम ऐसा करो कि नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ जिनको अल्लाह ने भेजा और उनसे ये बात करो।
پھر وہ حضرت نوح کے پاس جائیں گے اور حضرت نوح سے بھی یہی بات کہیں گے، تو وہ جواب دیں گے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، اور پھر وہ اپنی غلطی یاد کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو تم ایسے کرو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو خلیل اللہ ہیں۔ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اپنی فریاد پیش کریں گے، اور وہ حضرت ابراہیم جواب دیں گے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، اور وہ اپنی کوئی غلطی یاد کریں گے اور کہیں گے کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تم ایسے کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو کہ اللہ نے جن سے کلام کیا تھا اور ان کو تورات دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے، اور وہ ان سے جب بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، اور وہ اپنی غلطی یاد کریں گے اور پھر کہیں گے مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو روح اللہ ہے اور جو کلمات اللہ ہے، تم ان سے فریاد کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ جائیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تمہاری فریاد اللہ تک پہنچاؤں، تمہاری سفارش کروں۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ان کے پہلے اور اگلے تمام گناہ بخشے جا چکے، اور وہ تمہاری سفارش کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں پھر اپنے رب سے سفارش کروں گا جو مجھے دی جائے گی، میں اس کے پاس جاؤں گا اور میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور اس وقت تک اس کے سامنے سجدہ کروں گا جب تک میرا رب چاہے۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنا سر اٹھائیے اور جو آپ کہیں گے وہ سنا جائے گا، اگر آپ سفارش کریں گے تو وہ قبول کی جائے گی، آپ شفاعت کریں گے تو وہ قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ میں تعریف کروں گا جو مجھے اللہ اس روز سکھائے گا، اور پھر میں سفارش کروں گا، مجھے کچھ خاص لوگوں کے بارے میں سفارش کی اجازت دی جائے گی، تو میں ان کو دوزخ سے نکال لاؤں گا اور جنت میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ پھر میں واپس آؤں گا اور دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس حالت میں رکھے گا جب تک وہ چاہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ او محمد اٹھو اور اپنا سر اٹھاؤ، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، اگر سفارش کرو گے، شفاعت کرنا چاہو گے تو وہ دی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے اللہ کی اس انداز سے تعریف کروں گا جو میرا رب مجھے اس وقت سکھائے گا، یعنی اس وقت ایک اور قسم کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی۔ پھر میں سفارش کروں گا جو اس وقت کے لوگوں کے لیے مجھے اجازت ملے گی، اور میں ان کو دوزخ سے نکال لاؤں گا اور ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک نے جب یہ حدیث بیان کی تو صحابہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو صحابہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور وہ اتنے حیران ہوئے، یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنی تھی، ان کو یقین نہیں آیا، اور وہ حضرت حسن کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ حدیث واقعی ایسی ہے، ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ تو پھر آپ نے حضرت حسن نے کہا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، لیکن انس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ تیسری یا غالباً چوتھی بار بھی جائیں گے، انہوں نے وہ ذکر نہیں کیا، حالانکہ وہ اس سے زیادہ دفعہ پھر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ شاید حضرت انس بھول گئے ہیں یا انہوں نے اس وجہ سے ذکر نہیں کیا کہ وہ اپنی اولاد، اپنی اگلی نسلوں کے بارے میں پریشان ہوتے تھے کہ کہیں یہ سن کر یہ عمل میں سست نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آئیں گے تو باقی ہر نبی کہیں گے نفسی نفسی، جیسے ہم نے حضرت آدم اپنی غلطی یاد کریں گے کہ میں نے درخت کا پھل کھا لیا، حضرت نوح یاد کریں گے میں نے اپنے بیٹے کی حق میں دعا کی، حضرت ابراہیم یاد کریں گے کہ میں نے بہانہ کیا تھا کہ میں بیمار ہوں، اور حضرت عیسیٰ کی کوئی غلطیاں نہیں گنوائی گئی لیکن ان کی پوزیشن نہیں رکھی گئی ہے تاکہ عیسائیوں میں ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو اب ان انبیاء کا ذکر کر کے جب آخر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو جو کہا کہ آپ یعنی باقی سب نبی کہیں گے نفسی نفسی، اس خیبت اور روب کی وجہ سے، اور یہ بھی سوچے کہ اتنے بڑے میدان میں آسان نہیں ہے کہ سارے انبیاء ایک لائن میں کھڑے ہوں، پتہ نہیں ایک نبی سے دوسرے نبی کو ڈھونڈنے میں اور جاننے اور اس گفتگو میں کتنا وقت لگے گا۔
اچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو کہا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے آپ کہیں گے کہ بھائی جس نے بھی کلمہ پڑھا، جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو بھی نکالنے کی فریاد کریں گے. پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ جس کے دل میں ریت کا ذرہ نہیں بلکہ ذرے کو بھی اگر آپ ایسے دبا دیں اور اس سے بھی کچھ نکل آئے، غالباً ایٹم کہیں گے کہ بہت یعنی جو آپ آنکھ سے نہ دیکھ سکیں اس برابر بھی کوئی ایمان ہے کسی درجے کا، تو اس کو بھی نکالنے کی سفارش کی جائے گی اور کہیں گے کہ اسے بھی نکال لاؤ. اور پھر یہاں تک کہ جس نے بھی ایک دفعہ بھی زندگی میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کو بھی نکالنے کی سفارش کریں گے. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنے بھی غیر مسلموں سے میرا واسطہ پڑتا ہے ان کو کسی بہانے میں لا الہ الا اللہ کہلوا دیتی ہوں کہ شاید یہ شخص چل ٹھیک ہے ان کو علم نہیں ہے، ابھی ان کا دل نہیں مان رہا، ہو سکتا ہے آپ میرے اس پوائنٹ سے ایگری نہ کریں، لیکن اس وقت کسی کو اگر اس روز کسی وجہ سے بھی آگ سے نکالنے کی کوئی وجہ بن جائے کہ کسی نے سمجھے بغیر ہی کلمہ پڑھ دیا تھا، تو میں امید کرتی ہوں کہ شاید ہی ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہو. تو مجھے یاد ہے کہ میری بیٹی کا آخری وقت تھا اور تمام ڈاکٹرز نرسیں جب بار بار کمرے میں آ رہے تھے تو میں نے اس کے سرہانے کے اوپر ایک پیپر لکھ کے لگا دیا، اور جس میں میں نے لکھا کہ آئی ریکویسٹ کہ جو بھی اس بچی کے پاس آئے وہ 7 ٹائمز اگر یہ الفاظ کہہ دے، اور اس میں میں نے لکھا کہ ایک ماں کی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے لیے پریئر کر دیں. یعنی اس کو میں نے پریئر کے نام پہ نا، اور اس میں پریئر میں نے کیا لکھی انگلش میں رومن یعنی انداز سے لا الہ الا اللہ لکھ دیا، اور نیچے لکھا کہ آپ 7 ٹائم پڑھ دیں. تو مجھے یاد ہے کہ سوشل ورکر کیا تو نرسز کیا بہت سارے لوگوں نے بس میری ریکویسٹ سمجھ کے تو جسٹ فار سیک آف ایمپتھی انہوں نے وہ الفاظ کہہ دیے تھے. بیک آف مائنڈ مجھے بس بہانا چاہیے تھا کہ ان کے منہ سے الفاظ نکل جائیں، لیکن بہرحال رب کی رب جانے کس معنی میں کس کی نجات ہوگی یہ تو میں نہیں کہہ سکتی. اچھا اب اس میں یہ کہ اس قرآن میں ایک اور آیت آئی ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے یا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے سوری میں الفاظ شاید غلط مکس کر رہی ہوں، یا کا لفظ نہیں آتا، لیکن آپ گلہ کریں گے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یعنی جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے جن کو کسی وجہ سے وہ قرآن سے دور رہے کیونکہ والدین کو نہیں سمجھ تھی، تو چلے کوئی وجہ بنی اور وہ دور تھے. ایک تو وہ طبقہ ہے اس کی شاید اتنی پکڑ نہ ہو، لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے کردار اور عمل سے دین کی غلط تصویر پیش کرتا ہے. اور پھر لوگ یہ سوچتے ہیں اچھا اگر دین اور قرآن سمجھنے والے لوگ ایسے ہیں تو پھر ہم اسلام سے دور ہی اچھے ہیں، اور وہ دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے. اس سے وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو پھر یہی ہے نا، یا پھر جیسے اگر ہم اس حدیث اور باقی سب حدیث کو اکٹھا لیں تو بیلنس ہوتا ہے. جیسے کہ کچھ لوگوں کو آپ ان کو پانی پلانا چاہیں گے لیکن دیوار آ جائے گی کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے عمل ایسی چیزیں اس دین میں شامل کر دی تھیں کہ جن کا آپ قرآن و حدیث میں تعلق نہیں تھا. تو یہ چیزیں ہیں کہ یعنی ہم میں سے کوئی بھی اس کو اگر اس حدیث کو سن کے ریلیکس ہونا چاہے تو پھر مجھے لگتا ہے زیادہ حقدار تو صحابہ کرام تھے کہ وہ پھر عمل چھوڑ دیتے. تو کوشش کرنا ہمارا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کس نے کس وجہ سے کوئی گناہ کیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے حالات اور واقعات ایسے تھے. ایک بچہ جس نے فرض کیجئے کہ اپنے گھر میں کبھی وہ ماحول نہ دیکھا ہو، کبھی کسی کو نماز نہ پڑھتے دیکھا، اور وہ بڑے ہو کے وہ نہیں اس طرح پابندی کر سکا. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. ہم کبھی بھی کسی کی بھی نیت اور بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھ سکتے. اس کا وہ پوری طرح احاطہ کیا ہوا ہے. کسی نے عمل کیا اس کے پیچھے کیا تھا، عمل کوئی چھوڑا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، اس صرف رب کے ساتھ جانتی ہے. تو اللہ ہی
آخری فیصلہ کرے گا کہ کون اس قابل ہے کہ اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے. یعنی آخری اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کا جو علم ہے نہ صرف یہ کہ ہمارے وہ آگے پیچھے کو جانتا ہے. اب دیکھیں اب ہمیں ریکارڈنگ کی بڑی اچھی سمجھ آتی ہے. جب موبائل اٹھاؤ اور اس کے اندر جتنی وہ چھوٹی سی چپ ہوتی ہے اور اس میں کتنے نام اور فائلیں ہیں اور لوگوں کی پوری پوری کی زندگی کی ریکارڈنگ آپ ایک چھوٹی سی چپ میں ڈال سکتے ہیں. تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ اگر انسان آپ ریکارڈنگ پہ اس قدر قادر ہو گیا ہے تو پھر جو پیچھے یعنی جو اللہ کی ٹیکنالوجی ہے کس درجے کی ہوگی. ہماری تو اسکن بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جتنا علم دینا چاہے اتنی ہی ہمیں سمجھ آتی ہے. دیکھیں ہماری زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے, بعض دفعہ سمجھ آتی ہے بعض دفعہ نہیں آتی. تو اللہ جتنا کھول دے, پلس سائنس ٹیکنالوجی انسان سوچتا ہے کہ اس نے بہت کچھ دریافت کر لیا, حالانکہ یہ علم کا اتنا حصہ ہے جتنا اللہ ہم پہ کھول رہا ہے. تو وہی ہے جو مکمل علم رکھتا ہے, جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. پھر اس کا جو خوبصورت حصہ وسیع کرسی السماوات, بلوز یور مائنڈ. اگر آیت الکرسی کا یہ حصہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, آپ کو آن لائن بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی جس میں ہاؤ بگ از دا ارتھ کچھ اس طرح کی ہیں, یا ہاؤ بگ از اللہ کچھ اس ٹائٹل سے ہیں, جس میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے کہ زمین کی چھوٹی سے چھوٹا, جیسے ہمارے جسم کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں وہاں سے وہ کیمرہ شروع ہوتا ہے اور پھر زمین پوری دکھاتا ہے, پھر سورج دکھاتا ہے, پھر چاند دکھاتا ہے, ہر چیز بڑی بڑی لگتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ساری بڑی چیزیں کونے میں رہ گئی ہیں, اس سے بڑے بھی ستارے اور سیارے ہیں, پھر وہ بڑا بڑا دکھاتے دکھاتے پھر سارا پتہ چلتا ہے ایک کونے میں یہ تو گلیکسی کا ایک کونا ہے اور اس طرح سے بہت ساری ہیں. اس کو دیکھ کے نا پھر آپ بے ساختہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ جو کہ زمین و آسمان ہے میں ہے پیچھے ہم نے پڑھا وہ اسی کا. یہاں اس کی سلطنت, اس کے ملک کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اب دیکھیں جو ملک یہاں ہم کسی کوئی ملک کا حکومت ہے وہ ہر شخص کی ہر وقت دھیان نہیں رکھ سکتا, اور یہاں کے بادشاہوں کے اختیارات ایک لمٹ تک ہے. اللہ کی سلطنت بہت یہ لامحدود ہے, اس کی صرف ہم جھلکیاں ہی دیکھ سکتے ہیں. یہ کائنات اتنی بڑی ہے, واسیہ ماضی کا سیکھا اتنی بڑی ہے, اتنی وسیع ہے جو اللہ نے کہ صرف اس کی کرسی کا ذکر آیا. اب دیکھیں کرسی کا لفظ ہم کرسی کا لفظ کسی اور یوز کرتے ہیں, جیسے بادشاہ کی کرسی ہو گئی, جو تھرون ہو گیا, لیکن پھر بھی وہ ایک چھوٹا امیج ذہن میں آتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی کا وزن اور اس کا جو سائز ہے وہ زمین و آسمان اس پر قائم ہے, اس کی وسعت ہمارے ذہن میں نہیں سما سکتی. اور اللہ کا عرش اور کرسی دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس بارے میں حضرت ابو ذر غفاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی کرسی کے حوالے سے کہ اس سے کیا مراد ہے, تو آپ نے فرمایا کہ کرسی کو اگر تم مقابلہ کرو زمین اور آسمان کا تو ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی پھینک دی جائے. یعنی کرسی کے اندر آپ انگوٹھی پھینک رہے ہیں, زمین و آسمان, 7 زمین 7 آسمان, تو گویا پورا صحرا ڈیزرٹ ہے اور اس کے اندر آپ نے ایک چھوٹی سی رنگ ڈھونڈنی ہے, تو اس کے اندر میں اور آپ ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ صحرا, یہ انگوٹھی, یعنی وہ کرسی, وہ سارے زمین آسمان, وہ گلیکسی, یہ سارے عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے تم نے صحرا میں انگوٹھی پھینک دی. تو وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ گلیکسیز اور ان کی وسعتیں اور یعنی it blows your mind. تو یہ اللہ کی کرسی, اللہ کا سلطنت, اور اب اس صحرا کے اندر اس رنگ اور اس کے اندر سوچے ذرا میری اور آپ کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے. یعنی نا امیجن کرتے کرتے دماغ ایک دم سے فریز ہو جاتا ہے. یہ اس کی عظمت ہے, اور جب وہ اتنا عظیم ہے, علی العظیم ایسے کہہ کے بات ختم کی ہے, اور اس سے قبل کہا کہ اس اتنی بڑی وسعت, اتنی کائنات بڑی ہے کہ ولا یعودہ حفظہما, اس کو ان کی حفاظت, یعنی ہم فوراً ذہن میں آتا ہے نا کہ اتنی بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے, وہ تھک نہیں جاتا ہوگا. تو کہا نہیں, ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی ہے, وہ علی ہے, وہ عظیم ہے, یعنی ہر طرح سے نگرانی اور نگہبانی اور حفاظت کر رہا ہے. جو آگے پیچھے ہے
اس کو وہ جانتا ہے، اس کا علم مکمل ہے، ہر چیز کا احاطہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت پر قادر ہے۔ اب دیکھیں یہ مضمون سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آئے تھے، زندگی اور موت کے حوالے سے، انسان کی پیدائش کے حوالے سے، زمین کس طرح دوبارہ سے مردہ ہو کر جی اٹھتی ہے، اس کی بات بار بار آئی تھی۔ ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی موت کی بات کرتا ہے، اور آیت الکرسی میں وہ یہ ایسے جیسے ہمیں ہے کہ یہ دل کو زندہ کرنے والی آیت ہے، یعنی جس طرح زمین مردہ اور زندہ ہوتی ہے، اس طرح آیت الکرسی دل کو زندہ کرتی ہے اگر اس پہ ریفلیکشن کی جائے، اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ تو اتنی خوبصورت آیت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو زبانی یاد ہوگی، اور جب اگلی بار آپ اس کو پڑھیں تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ان وسعتوں کو اس کی طرف آپ کا دھیان جائے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ وہ ویڈیوز یا اس طرح کی کوئی اب ایک کوئی سیریز ہے واٹ اف کے نام سے یوٹیوب پہ، واٹ اف کہ اگر سورج نہ ہوتا یا سورج نہ رہے یا چاند نہ رہے، آکسیجن نہ رہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اس پہ انہوں نے نا وہ اینیمیشن دکھائی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی، الحمدللہ رب العالمین، اس میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں، لیکن اس جیسے میں انجوائے کرتی ہوں ویڈیوز کو دیکھ کے، یا وہ ڈاکومنٹریز جو دنیا کے بارے میں بنائی گئی اس کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، جو رب قادر ہے ان چیزوں کو بنانے پہ، اس کی قدرت اور طاقت اور سلطنت روز قیامت کتنی زیادہ ہوگی، اور ہماری اس کے مقابلے میں پوزیشن کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنا بندہ بنائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔